हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स, अ बिहेवियर दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। किसी ख़ास वक्त के बाद किसी जानदार में बिहेवियर का अकर होना बायोलॉजिकल रिदम कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जानदार में हर 24 घंटे के बाद एक बिहेवियर रिपीट होती है, तो इस बिहेवियर का हर 24 आवर के बाद रिपीट होना ये बायोलॉजिकल रिदम है। किसी और जानदार में साल के बाद, किसी में हफ्ते और किसी में महीने के बाद एक ख़ास बिहेवियर रिपीट हो जाती है। लिहाजा ये सारे के सारे क्या है, बायोलॉजिकल रिदम्स है। यानी बिहेवियर का रिपीट होना होता है तरतीब के साथ किसी ख़ास वक्फे के बाद। द बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बिहेवियर को दो चीज़ें या दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। एक जिस्म के अंदर कुछ क्लॉक्स होते हैं, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स, और कुछ ऐसी चीज़ें फैक्टर्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। तो ये दोनों इस बिहेवियर की रिपीटेशन को कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स को हम एंडोजेनस फैक्टर्स या एंडोजेनस स्टिमुलाई भी कहते हैं, और एक्सटर्नल को एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सोजेनस स्टिमुलाई या एक्सोजेनस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। अब बात रह गई इन बायोलॉजिकल क्लॉक्स की कि ये क्या है, तो इस मिसाल से आप आसानी से समझ जाएंगे। इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, या मिसाल के तौर पर सर्केडियन क्लॉक ले लें, और फिर ले लें मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन में, और वो ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन स्लीपिंग हार्मोन भी कहलाता है, और इस हार्मोन का काम स्लीप लेकर आना होता है। जैसे ही रात आना शुरू हो जाती है तो ये सिक्रीशन शुरू करता है, यानी इसकी सिक्रीशन पीनियल से शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ नींद भी आता है। अच्छा, जब सुबह हो जाती है तो इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। तो ये हार्मोन ये एक इंटरनल बायोलॉजिकल चीज़ है, और ये एक क्लॉक है, एक फैक्टर है। ये एंडोजेनस है और ये एक स्टिमुलस है इंटरनल, और इसका काम एक ख़ास बिहेवियर को रिपीट करना है जो कि स्लीप का है। तो स्लीप का बिहेवियर आफ्टर एवरी 24 आवर सर्केडियन, एवरी 24 आवर या सर्केडियन ये रिपीट होना होता है। तो लिहाजा ये इंटरनल बायोलॉजिकल फैक्टर है, इंटरनल बायोलॉजिकल स्टिमुलस है, या एंडोजेनस एक क्लॉक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। पहला स्लीप वेक साइकिल, तो स्लीप का आना रात को, फिर जागना उठना सुबह को। तो ये दोनों रिपीट होते जाते हैं, एक्सचेंज होते जाते हैं 24 आवर में, फिर दोबारा से शुरू होते हैं, फिर 24 आवर में कंप्लीट, फिर दोबारा। तो ये एक पूरा साइकिल है 24 आवर का। इस तरह स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना, तो ये भी प्लांट्स में रिपीट होता जाता है। फिर माइग्रेशन है, बर्ड्स जब माइग्रेशन करते हैं साल में एनुअली ये माइग्रेशन करते हैं, और एक ख़ास वक्त और एक ख़ास तरतीब के साथ। यानी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन साल के उस ख़ास वक्त में स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पर ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। फिर एस्टिवेशन है, तो इसको समर स्लीप कहा जाता है, और समर के वक्त ये इनएक्टिव हो जाते हैं कुछ जानदार, खासकर इंसेक्ट्स में कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं कि वो एस्टिवेशन करते हैं। फिर हाइबरनेशन है, या विंटर स्लीप इसको कहते हैं, और ये भी एक बिहेवियर है जो कि जानदार एनुअली रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर में एग्जांपल है ब्रीडिंग सीज़न, और ये भी एनुअल है। साल में कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं कि वो ब्रीडिंग सीज़न होते हैं, और वो एनुअली हर साल में उन जानदार में रिपीट होते जाते हैं। उसके बाद टाइप्स हैं सर्केडियन रिदम्स अबाउट अ डे। ये वो रिदम्स हैं जो कि तकरीबन एक दिन के बाद ये रिपीट हो जाते हैं।
یا 24 آور کے بعد یہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں۔ سرک کا مطلب ہے اباؤٹ اور کیڈین کا مطلب ہے اڑے، اباؤٹ اڑے۔ اور اس کے اگزامپل جس طرح اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ سلیپ ویک سائیکل 24 آور میں ریپیٹ ہوتا ہے، تو یہ سرکیڈین ریدم کا اگزامپل ہے۔ اس طرح باڈی ٹمپریچر مارنے کے وقت لو ہونا، تو ہر صبح یہ کیا ہوگی، مارنے کے وقت باڈی ٹمپریچر کم ہوگی، پھر اگلے صبح کو دوبارہ، تو یہ لو ہونا ٹمپریچر کا یہ ریپیٹ ہوگا آفٹر ایوری 24 آور، لہٰذا یہ ایک اور سرکیڈین ریدم کا اگزامپل ہے۔ اس طرح ٹیسٹوسٹیرون کا ہائی ہونا مارنے کو اور پھر باقی دن کم ہونا، تو یہ ایک تیسرا اگزامپل ہے۔ پھر یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ جاندار کو کچھ گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ان کی ایکٹیو ہونے کی وجہ سے۔ ڈائرنل وہ جاندار ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں ڈیورنگ ڈے ٹائم دے آر ایکٹیو، اور یہ ایکٹیو ہونا یہ ریدمز ہے ان کی، یعنی دن کو ایکٹیو ہوتے ہیں، رات کو ان ایکٹیو، تو یہ ڈائرنل ریدمز ہے اور یہ برڈز میں ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا نکٹرنل ریدمز ہیں، اور یہ وہ جاندار ہوتے ہیں ڈیورنگ نائٹ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور یہ ریدمز ان کے نکٹرنل ریدمز ہیں۔ پھر اول اس کا ایگزامپل ہے۔ اور تیسرا گروپ اینیملز کا کریپسکولر اینیملز ہے، اور یہ ان کے ریدمز یہ ڈان اور ڈسک والے جاندار ہوتے ہیں، یعنی یہ دو گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم، میٹیوٹینال اور پھر ویسپرٹائن ہے۔ میٹیوٹینال وہ جاندار ہوتے ہیں، کریپسکولر کے اندر یہ وہ جاندار ہے جو صبح کے وقت یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ڈان کے وقت یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کی مثال کیا ہے 20۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ڈسک یا ویسپرٹائن، وہ جاندار ہوتے ہیں کریپسکولر میں جو ڈسک یا شام کے وقت یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کی مثال ہے بیٹ چمگادڑ جو شام کے وقت نکلتا ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں آ جائے آپ کنسیڈر کریں درمیان میں یہ ایک ہائف ہے ہنی بیز کا، اور یہاں پر یہ 4 پولز ہے، نارتھ، ویسٹ، ساؤتھ اور ایسٹ پول ہے۔ صبح کے وقت یہاں سے سورج طلوع ہوگا، یہاں سے سورج طلوع ہوگا اور سورج کی ریز یہاں پڑیں گے ایکسٹرنل ایٹماسفیئر میں، جو مختلف مالیکیولز ہوتے ہیں ان پر یہ سورج کی ریز پڑیں گے، اور وہاں سے یہ سکیٹر ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے۔ پھیلنے کے بعد وہاں پر ایک پولرائز لائٹ کا ایک رینبو لائک ایک سٹرکچر بن جائے گا، پولرائز لائٹ کا ایک رینبو بن جائے گا، جسٹ لائک رینبو، یہ جو مختلف کلر کا ایک رینبو ہوتا ہے بالکل اس جیسا ایک پولرائز لائٹ ہوگی۔ اور اب صبح کے وقت جیسے ہی اس ہائف سے ہنی بیز کو ریلیز کیا جائے گا تو یہ ہنی بیز زیادہ تر اس طرف موومنٹ کریں گے، یعنی یہ اس ڈائریکشن میں آگے ڈسٹنس طے کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر ان کو فیڈنگ پلیس، فیڈنگ گارڈن یا فلاورز مل جائے اور وہاں سے فوریج ہو کے یہاں واپس ہو جائے۔ تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے نیویگیشن کا، سن نیویگیٹ کرتے ہیں یہ ہنی بیز، اور یہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، ان کے کمپاؤنڈ آنکھوں کے آئیز کے درمیان 3 اوسیلائی ہوتے ہیں، اور ان 3 اوسیلائی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے نیویگیٹ کرتے ہیں۔ اب کیا میکینزم یا کیا کنکلوژن تھا اس میں کنکلوژن یہ تھا، اگرچہ یہ پورا کافی ڈیٹیل ہے اس نیویگیشن میں، اس کمپاس میں، لیکن ہم یہ ڈسکس کریں گے یہاں کہ یہ ہنی بی سرکیڈین ریدم شو کرتے ہیں، اور یہ صبح کے وقت ان کو ایک خاص وقت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسی وقت اب نیکٹر فلاور سے ریلیز ہوا ہوگا، سیکریٹ ہوا ہوگا، تو اسی وقت یہ سورج کو نیویگیٹ کرتے ہیں اور اس پولرائز لائٹ کے ساتھ ایک خاص اینگل بنا کے اپنا فیڈنگ گارڈن کی طرف اپنا ڈسٹنس طے کرتے اور فوریج ہو کے وہاں سے ریٹرن ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو ٹائپ ہے بایولوجیکل ریدم کا وہ سرک اینول ریدم ہے، اور یہ تقریباً 1 سال کا ریدم ہوتا ہے،
یعنی اباؤٹ اینول، اباؤٹ اے ایئر. اس کی ایگزامپل ہے ریپروڈکشن اے سیزنلی بریڈنگ اینیملس. جو اینیملز بریڈنگ کرتے ہیں سیزنل بریڈنگ، تو یہ ایک ایگزامپل ہوا. پھر فش اور برڈس کی مائیگریشن، یہ دوسرا ایگزامپل ہے کہ سال میں ایک بار برڈز مائیگریشن کرتے ہیں، اور اس طرح فشز بھی پانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریشن کرتے ہیں. پھر ہائبرنیشن بھی اور اسٹیویشن بھی، یہ جتنے بھی ہیں اس سال میں ایک بار یہ ریپیٹ ہوتے ہیں، لہٰذا ہر سال کے بعد یہ ریپیٹ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سرک اینول ریدمز کہلاتے ہیں. اباؤٹ اے ایئر دی ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں. پھر ہے سرک لونر ریدمز ہیں، اور یہ مون کے فیزز کے ساتھ یہ ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں. اباؤٹ دا فیزز آف مون. اور اس کا ویل نون ایگزامپل مینسٹرل سائیکل ہے، یا ریپروڈکٹیو سائیکل جس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی 28 ڈیز کا ہے. اور یہ فیزز آف مون، جو مختلف فیزز میں مون چینج ہوتا جاتا ہے، اور یہ ریپیٹیشن کرتا ہے آفٹر ایوری 28 ڈیز کے، لہٰذا یہ اس کی ایگزامپل ہے مینسٹرل سائیکل. پھر سرک ٹائیڈل ریدم ہے. سرک ٹائیڈل ریدم میں ریپیٹیشن ہوگی ریدم کی اباؤٹ سی ٹائڈ انٹرول. یعنی سی ٹائڈ دو قسم کے ہوتے ہیں، ہائی ٹائڈ ہوتے ہیں اور لو ٹائڈ ہوتے ہیں. اب ہائی ٹائڈ سے لو ٹائڈ تک ایک انٹرول ہے، اور یہ انٹرول جو ہے اس کے بعد ایک اور ریپیٹیشن ہوتی ہے. تو یہاں اب آ جائے کہ ایگزامپل میں ہم کہیں گے گرونین فش ایک فش ہے. اب یہ سپان کرے گا ہائی ٹائڈز میں، تو ہائی ٹائڈ میں یہ سپان کرتا ہے، اور یہ ہر ٹائڈ میں یعنی ہائی ٹائڈ میں یہ ایگ لے کرتا ہے. یہ گرونین فش کیا کرتا ہے؟ ایگ لینگ کرتا ہے. تو یہ سپان یا سپاننگ یہ اس کا بیہیویئر ہے، اور یہ ریپیٹ ہوتا جاتا ہے آفٹر ایوری ہائی ٹائڈ. لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ سپاننگ اس کا سرک ٹائیڈل ریدم ہے. پھر دوسرا ایگزامپل ہے سم کرسٹیشین بیکم ایکٹیو ایٹ لو ٹائڈ ڈیورنگ فوڈ کلیکشن. کچھ کرسٹیشین ہوتے ہیں اور وہ لو ٹائڈ میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی لو ٹائڈ جیسے ہی ان تک پہنچتے ہیں تو وہ ان میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی فوڈ کلیکٹ کرے. تو یہ ایک دوسرا ریدم تھا جو کہ لو ٹائڈ کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹائپ بایولوجیکل ریدم کا وہ ہے الٹریڈین ریدمز. یہ الٹریڈین یہ 24 آور سے کم ریدم ہوتے ہیں، اور ان کی ایگزامپل ہے بریتھنگ ریٹ، ہارٹ بیٹ. بریتھنگ ریٹ اور ہارٹ بیٹ دونوں بہت مختصر وقت میں ریپیٹ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ 24 آور سے کم ہے، اور یہ الٹریڈین ریدم ہے. ان دا لاسٹ ہم اب بایولوجیکل ریدم کی امپورٹنس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ یہ بیہیویئرز ریپیٹ ہوتے آ رہے ہیں. تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ٹو مینٹین باڈی ہوموسٹیسس، یعنی ہر جاندار کی جو نیچر ہوتی ہے اور جس ہیبیٹیٹ میں ہوتا ہے تو اسی کے مطابق وہ اپنے بیہیویئر کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے. کوئی جلدی، کوئی دن میں، کوئی ہفتے میں، کوئی مہینے اور سال میں. تو ہر ایک اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ مینٹین رکھتا ہے ہوموسٹیسس کو. لہٰذا اس ہوموسٹیسس کو نارمل اور مینٹین رکھنے کے لیے وہ بایولوجیکل ریدم کو ریپیٹ یعنی بایولوجیکل ریدم انڈرگو کرتے ہیں اور یہ ریپیٹ کرتے ہیں. پھر ہے ایڈپٹیشن آف آرگینزم ٹو انوائرمنٹل چینجز. انوائرمنٹ میں ریگولرلی تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا یہ اس وقت پاسبل ہوتا ہے جب بایولوجیکل ریدم ہو رہے ہوتے ہیں. تو بایولوجیکل ریدم جب ہو رہے ہوں تو انوائرمنٹل چینجز آسانی سے اڈاپٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ دو اہم اور امپارٹنٹ ٹپس تھے اس میں. اوکے، تھینک یو.